बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। कमेंट्स आप देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है मेरी असल स्ट्रेंथ आप ही हैं और आप ताड़े सर ते साड़ी हुकूमत चलती है और केड़ा को साढ़े को पल्ले कुछ है। शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान के बाहर रहने वालों को दिल से आई लव यू। देखिए, रिपोर्ट तो कल जमा हो गई थी, 7 सफ़ों की रिपोर्ट, 22 पैराग्राफ थे, लेकिन उसकी कुछ तफसीलात आ जाएंगी। पहले तो मैंने तफसीलात तो आपसे शेयर करनी ही करनी है, लेकिन मैंने आपसे आने वाले दिनों का जो नक्शा है उस पर भी बात करनी है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि कहीं ना कहीं पीटीआई और मेहरबानों के दरमियान, मेहरबानों कदरदानों के दरमियान कहीं ना कहीं कोई बात हो गई है और उसके असरात जो हैं वो अब नज़र आने शुरू हो गए। आगे चल के कुछ और भी आएंगे। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इतना बड़ा इक़दाम किया सुप्रीम कोर्ट ने और आज ये सानू तो किसी के वो पता नहीं कहेंगे कि इमरान को ऐसे कर दें, भेज दें, यूँ कर दें, बाहर निकाल दें। नहीं हुआ। एक डॉक्टर जो है उन्होंने कर दिया। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अभी ठहरो, ज़रा सब्र करो, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ होने को बाकी है। तो ये कि आप इस बात को भूल जाएं कि आने वाले दिनों के अंदर कोई मामला ख़राब नहीं हो जाएगा। इमरान खान का इलाज होना है हर हाल में। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इमरान खान के इलाज को, इंशाअल्लाह ताला। अब लेकिन मैं रिपोर्ट की तरफ आता हूँ, फिर मैं इस तरफ आता हूँ कि ये क्या, कैसे और क्यों होने जा रहा है। सवाल नंबर 1, इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं। सवाल नंबर 2, किस तरह आएंगे। सवाल नंबर 3 कि क्या कहते हैं जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी क्या वो लगेंगी। सवाल नंबर 4, क्या वो पाबंदियाँ कबूल कर लेंगे। सवाल नंबर 5 कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत उनको का बाहर आना अफोर्ड करती है। ये 6 सवाल हैं। इनके मैं फिर एक एक करके आपको जवाब दूंगा और आपको अब मेरे जो तजिया है उसे आपको एग्री करेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ। जो आज रिपोर्ट पेश की गई है उसमें इमरान खान साहब के जो सेल है उसमें 3 हाई वोल्टेज 2 बल्ब लगे हुए, एक छत का पंखा है, एक ब्लोअर हीटर है जरा काम नहीं करता। सेल में 2 मेज़ें हैं, एक वॉल क्लॉक है, एक चारपाई है, चारपाई या बेड कह लें, एक कुर्सी और एक छोटा सा रैक है। जबकि सेल के अंदर जो 32 इंच का टीवी लगा हुआ है वो काम नहीं करता। अच्छा, तो जो कुर्सी है वो कहते हैं वो टूटी है, उधर बहना ना बहना एक जी कर लेगी। सिंगल बेड मैट्रेस है, 4 तकियाँ 2 कंबल है। सेल के अंदर जानमाज है, तस्बीह है और 2 तौलिए। ये कुल कायनात है इमरान खान की। हाँ, कुछ क्या कहते हैं किचन के अंदर, वो कहते हैं किचन के अंदर भी कुछ सामान मौजूद है। 100 किताबें तो मैंने आपको बता दी हैं और उसमें किचन में जो है वो कहते हैं कि ज़्यादातर मर्तबानों में बंद डब्बों में महफूज हैं जो खाना है और मसाला जात हैं, खुश्क मेवा जात हैं और किचन बहुत गंदा है और उसकी सफाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वो जिसे कहना। इसी वजह से खान साहब को 2 दफ़ा इन्फेक्शन हुई और उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हुई। खाने के अखराजात जो हैं वो खुद जो इमरान खान साहब हैं वो बर्दाश्त करते हैं। हफ्ते में 2 दिन मुर्गी होती है, 2 दिन गोश्त होता है, 2 दिन दाल होती है, 1-2 दिन चाट या स्नैक्स जो हैं वो शामिल होते हैं। 10 कैमरे लगे हुए हैं खान साहब के इर्द गिर्द और एक कैमरा जो है वो गुसल खाने में भी लगा है। जो छोटेपन की इंतहा है कि देखना है तुसी गुसल खाने च क्या हम किस क्या कहूँ मैं, इससे ज़्यादा छोटा लफ्ज़, घटिया लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता कि सेल के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है। खान साहब 11:30 बजे 1 घंटे तक की कुरान पाक की तिलावत करते हैं कि यार क्या आदमी है यार। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं होगी कि अगर हम खां को खो दें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो मैं ज़रा उनकी पहले रूटीन पे आपसे बात कर लूँ। 11:30 बजे वो जनाब अली 1 घंटा कुरान मजीद की तलावत करते हैं, 9:45 बजे नाश्ता करते हैं, 11:30 बजे से लगभग 1 घंटे तक कुरान मजीद की तलावत करते हैं, फिर वो वर्जिश करते हैं। वर्जिश 9.5 किलो के डंबल हैं जड़े वो चुक देने, ठीक है ना। हम में से कितने लोग हैं हमारे देखने वाले जो वो 9.5 किलो का डंबल उठा सकते हैं
اور اٹھانے کے بعد اس کی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. خان کرتا ہے. پھر وہ اور جسمانی ایکسرسائز پش اپ وغیرہ اور کیا کہتے ہیں اٹھک بیٹھک. 1:15 بجے غسل کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ کمپاؤنڈ سے باہر آ جاتے ہیں, کمپاؤنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. اب وہ کمپاؤنڈ کے اندر چہل قدمی کرتے ہیں, جو شیڈ تک رسائی ہے ان کی, وہ بیٹھ سکتے ہیں, وہاں پہ چل سکتے ہیں. پھر دوپہر کا کھانا 3:30 بجے سے 4 بجے کے درمیان کھاتے ہیں. اچھا, رپورٹ کے مطابق خان صاحب سے جب اس پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے جو میں نے یہ ابھی آپ کو بتایا, جانماز, تسبیح, 100 کتابیں, ڈمبل, ٹیشو پیپر, ماؤتھ واش, شیونگ کٹ, شیونگ فوم, 2 تولیے. خان صاحب سے جب کہا کہ خان صاحب آپ کو یہ وکیل نے, تو انہوں نے کہا مجھے زیادہ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عام آدمی اور اللہ کے بڑے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے خواہشوں کا. اب بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, انہیں جو مل جاتا تھا اس پہ اللہ سے راضی ہو جاتے تھے اور کوئی زیادہ کی خواہش نہیں کرتے تھے. اس بندے میں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے مجھے. یہ بندہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ٹرانسفارمیشن کی کوئی شکل ہے اور یہ کچھ اور ہمارے سامنے آ رہا ہے. آئے گا, سامنے آئے گا, یہ یاد رکھے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سامنے آئے گا. اب یہ ہو گئی تو ساری باتیں جناب. کہتے ہیں کہ اکتوبر 2025 میں خان صاحب کی جو آنکھ کا ایشو بنا اور اس کے بعد 3 مہینے بعد ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ایک کی. آج علیمہ خانم رو پڑی جب یہ گفتگو ہو رہی تھی. میرا بھی دل, اب لفظ ہی کہہ سکتے ہیں نا ہم کہ میرے پاس I don't have words to express my feelings, بٹ آپ میرے چہرے سے, میری آنکھوں سے اندازہ کر سکتے ہیں. میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا کچھ. لیکن چلیں جو بھی ہے, اب آ جائیں اصل مدعے کی طرف. تک توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آج شاید جناب علی سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر دے گی اور کہے گی کہ جی ان کو شفٹ کریں. تو ابھی ایسا نہیں ہے. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں آنا باہر. اور بشا صاحبہ نے بھی اعلان کر دیا کہ میں باہر نہیں آؤں گی, اور اگر آپ نے میرا علاج کرنا ہے تو آپ جیل کے اندر جو ہاسپٹل ہے اس میں اکوپمنٹس لے آئیں اور لا کے وہ علاج کر لیں. اب خان صاحب کا جو جن کے ذمے علاج رکھا گیا ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر فواد خان نیازی. یہ خاندانی آئی اسپیشلسٹ ہیں. ان کے جو دادا تھے, دادا نور خان نیازی, وہ ضیاء الحق کے آئی سرجن تھے. یعنی ان کا یہ ایک خاندانی وراثت سے یہ آئی سرجن آ رہے. وہ والے نہیں کہ جڑے دکانیں بیٹھے ہوندے نے حکیم در حکیم, یہ کوالیفائڈ لوگ ہیں. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج جیل میں ممکن ہی نہیں ہے. جس لیول پہ ان کے آنکھ کے اندر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, 85% ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے. یہ 15% بھی وہ جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ جیل میں ممکن ہی نہیں ہے. اب ذرا آپ میری بات سمجھیں کہ جب یہ جس ڈاکٹر کو سپریم کورٹ نے کیا کہ آپ جائیں اندر جا کے ٹریٹمنٹ دیں, جب وہ آ کے اپنی یہ رپورٹ دے گا کہ جی اندر تو ٹریٹمنٹ ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی؟ اور سپریم کورٹ وہ جو اچانک جس کو ہوش آ گیا اور ہوش آنے بعد انہوں نے سارا کچھ کام کرتا. تو آپ ذرا مجھے بتائیں, اگر پاکستان کے فیصلہ ساز اس بات میں شامل نہ ہوتے تو کیا یہ سپریم کورٹ اجازت دیتی کہ جی وکیل عمران خان کے وکیل کو فرینڈ آف کورٹ بنا کے اندر بھیج دیا جائے؟ اگر فیصلہ ساز اس بات میں راضی نہ ہوتے تو کیا وہ وکیل اندر جا کے عمران خان صاحب کے بیرک کا وہ کر سکتا تھا؟ 3 گھنٹے خان صاحب سے بات کر سکتا تھا؟ ذرا میری بات کو آپ ذرا سمجھے, تسی گل نو سمجھو میں کی گل تانوں کہن ڈیا. یہ پاسبل تھا. سپریم کورٹ تو پہلے بھی کہتی تھی جناب ملن دیو, نہیں ملنے دیتے تھے. اسلام آباد کہتی تھی ملن دیو, نہیں ملن دیتے تھے. یہ مر جاتے تھے وکیل جا کے پی ٹی آئی کے کہتے تھے بھائی جان توہین عدالت لا دیو, تہاڈی مہربانی ہے, سانو تے نکرے لائے ہیں, اس کو توہین عدالت ہی لگا دیں. سپرینٹینڈنٹ کو توہین عدالت نہیں لگتی تھی. یہ اچانک انہوں نے آرڈر دیا, سپریم کورٹ میں سپرینٹینڈنٹ بھی مان گیا, سارا کچھ ہو گیا, ان کے خلاف رپورٹ بھی چلی گئی. انتہائی گندے حالات میں خان صاحب کو رکھا جا رہا ہے. وہاں پہ جو لیونگ کنڈیشن ہے وہ کوئی اتنی اس کے شائع نشان نہیں ہے. تو یہ کیوں آ گئی رپورٹیں؟ پہلا سوال. اب میرا دوسرا سوال کی طرف آ جائے. اب ایک لڑائی چل رہی ہے فیصلہ سازوں اور حکومت کے درمیان.
وہ دونوں اپنی بلا جو ہے وہ دوسرے کے گلے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج رانا ثناء اللہ نے رات کیا کہا کہ بھائی جان یہ جو عمران خان ہے وہ تو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, یعنی انہوں نے اپنی بلا لا کے انہوں نے کہا بھائی ساڑھا کوئی تعلق نہیں کیا, جیل جانے تھے وہ جانے, ٹھیک ہے نا, ہم کیا کریں, عمران خان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ جیل کر رہا ہے. اور جیل کا انتظام آپ کو پتا ہے کس کے پاس ہے, 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں, کون مل سکتا کون نہیں مل سکتا. رانا ثناء اللہ نے باریک واردات ڈالی اوتھے انہوں نے بات تھی. آج سپریم کورٹ نے کیا کہا, نہیں بھائی جان یہ جوڈیشل کسٹڈی میں نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے, حکومت ذمہ دار ہے اس کی. اب ذرا آپ سمجھیں نا میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ حکومت اس ساری چیز کو ڈالنا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے. بھائی جان وہ تو ان کا کنٹرول تھا جیل میں, وہ اپنی ان کی مرضی کے بغیر تو چڑی پر نہیں مار سکتی تھی, تو یہ ان کی نگرانی میں سارا ہوا ہے. جبکہ وہ کیا کہتے ہیں, آج سپریم کورٹ نے جو کہا نہیں حکومت تو اڈی ہے بھائی جان, آپ وہاں پہ آپ ذمہ دار ہیں. یہ جو بات میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ حتیٰ دی بنی ہے دندا نہ کھونی پہندیاں نے. یہ جو آج پی ٹی آئی نون لیگ کے بہت سارے ہمدرد جو ہیں ان کے غصہ شروع ہو گیا. رضوان رضی صاحب کا کلپ وہ بڑا وائرل ہوا کہ ہمیں تو مہربان کہتے تھے کہ جناب نہروں کے اوپر بیانیہ بناؤ, اور ہمیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس کے خلاف یہ کرو. یعنی کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ بابے دے دربار چڑیاں بول پی ہیں, ساری چڑیاں بول پہن گیا. ٹھیک ہے, رضوان رضی صاحب نے ڈائریکٹلی اعتراف کر لیا کہ جی ہمیں تو بھائی لوگ کہتے تھے تو جو کہتے تھے ہم وہ کر دیتے تھے. اور رضوان رضی نے جو دوسرا ٹویٹ کیا وہ کیا ہے کہ جناب علی داؤد صاحب, حسن ایوب صاحب, منیب فاروق صاحب کیا کہتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اتنا سارا نہ کرو, حالات بدل گئے, وہ آپ کو چھوڑنے جا رہے ہیں, چھوڑنے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو مسلم لیگ نون کے بہت قریب جانے جاتے ہیں. رضوان رضی کو تو مریم صاحبہ ددو کہتی ہیں نا, تو رضوان رضی کے لیے تو انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا, گفتگو بھی کی. اور اگر رضوان رضی اب یہ اداروں پہ ڈال رہے ہیں کہ جی آپ نے نیریٹو جو ہمیں دیا تھا وہ بول رہے تھے تو آپ ذمہ دار ہیں, تو اب سمجھ لیں کہ حکومت کیسے چڑھائی کر رہی ہے. دوسری جانب اب یہ ساری صورتحال میں یہ تو طے ہے کہ خان صاحب کا علاج ہونا ہے, دنیا کی کوئی طاقت علاج نہیں روک سکتی. تو اب کیا کیا جائے؟ کیا یہی جائے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو ایک قربانی کا بکرا تلاش کیا جائے. یہاں پہ آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں جو ہے نا کٹی نہیں ہے, اب صلح ہو گئی ہے. کیسے ہوئی ہے؟ اس ساری بات میں اگر پی ٹی آئی چاہتی تو جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے سکتی تھی کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج جب پریس کانفرنس ہوئی, وہ ساری گفتگو ہوئی, تو وہ غفور انجم کے اوپر ڈال دیا. غفور انجم تو 1.5 مہینہ ہوا ابھی آئے, وہ اس کا تو ٹرانسفر ہونے کے بعد غفور انجم آیا ہے, اور غفور انجم کے بعد ہی کچھ سنا ہے کہ وہاں پہ بہتری ہے, انہی کی نگرانی میں پیمز گئے. لیکن پی ٹی آئی چاہتی تو آج کہہ دیتی کہ جناب یہ تو سارا کچھ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کا تو بیانیہ ان کے خلاف تھا, لیکن کسی نے نام لیا نہیں لیا. عمران خان سے گفتگو ہوئی, وکیل نے آگے بات کیا, کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نام لیا ہے جنرل عاصم منیر کا؟ نہیں لیا. کیا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جنرل عاصم منیر کے نام لے کے کہہ رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں لے رہے. تو تنوں گل نہیں سمجھ آ رہی بھائی جان, اللہ والے ہو, اچھیاں شانہ والے ہو, ٹھیک ہے, ہیرو تے مکھنو تے بہتے سارے سونے ہو, دل چ وجدے ہو کچھ دے کھڑونے ہو. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ ہو کیا رہا ہے بھائی جان؟ وہ نام نہیں لے رہے. یہ بہترین موقع تھا ٹرولنگ کا, نہیں لے رہے نام. کل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کل میں جب ملا ہوں جا کے ایک سینئر موسٹ پاکستان کے ادارے سے, فیصلہ کن ادارے سے, تو بار بار ہمارے کہنے کے باوجود انہوں نے کوئی بات نہیں کی عمران خان کے خلاف. یعنی میں نے سوال کیا کہ جناب اگر فرض کریں کہ عمران خان کو حکومت رہا کرتی ہے تو آپ کو تو اعتراض نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا جی نہیں, سیاسی فیصلہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سر آپ سمجھے بات کو, دونوں طرف سے سیز فائر ہے, دونوں طرف سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں. اب آ جائیں یہ کہ جی پی ٹی آئی احتجاج کرے گی یا نہیں کرے گی, کیا ہوگا یہ بھی آپ سن لیں. یہ بھی احتجاج بھی ہوگا, شور بھی مچے گا. اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اس کو وہ ڈاکٹر رپورٹ بھی دے گا, رپورٹ میں کہے گا علاج ممکن نہیں ہے ہاسپٹل میں. سپریم کورٹ کہے گی کہ خان صاحب کو شفٹ کر دیں ہاسپٹل میں, اور ساتھ ہی یہ کہ ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دیں, کوئی سیاسی وہ گفتگو نہیں کر سکتے. خان صاحب عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, وہ خاموش ہو جائیں گے. خان نے صاف انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, چاہے کچھ ہو جائے. میری اللہ نہ کرے
اس کے تو آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، جاگتے میں بھی سوتی ہیں، کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، تو وہ تو کوئی ایسی آنکھیں ہیں، تو اللہ ان کی حفاظت کرے. لیکن ہاں یہ طے کر چکا ہے کہ میں جس شخص نے پوری قوم کو دیکھنا سکھایا اس کی آنکھ کیسے خراب ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی، انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو خان صاحب یہ کلیئر کہہ چکے ہیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا. ویسے بھی کوئی ملک ان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان ایسی نہیں دے سکتے بھائی، یہ ہم سے بڑا ہے. گارنٹی ہم ان کی دے سکتے ہیں جن کو کاکا منے چھونے کاکے سمجھتے ہو نا، ان کی گارنٹی دے سکتے ہیں جنہوں کو بیٹھ چپ کر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اس کو کون کہے گا؟ اردگان کا اتنا قد ہے کہ عمران خان کو کہ چپ کر جائے، MBS کا اتنا قد ہے کہ عمران خان کو کہ چپ کر جائے. یہ ایبسٹنٹ فائل پڑھے نا، پوری دنیا کے حکمران ننگے ہو گئے اس میں. ایک شخص کے کپڑے پورے نکلے، وہ عمران خان نے. 4-5 کے نکلے، ان میں ایک عمران خان بھی ہے جس کے مطابق نے کہا جی یہ پیوٹن سے، اردگان سے، خمینی آیت اللہ سے، یہ ان سے، شی جی پنگ سے بھی زیادہ خطرناک آدمی ہے. تو خطرناک کی کو بم بن جاتا ہے بھائی جان. وہ کہتے ہیں اسے پکڑنا ہی ممکن نہیں ہے. وہ آزاد منش آدمی ہے جڑا منجی تے پہ کے ستا ہے، اس کو کسی چیز سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ عمران خان نے تقریباً ساری جنگ جیت لی ہوئی ہے، میں اب آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں. اور اب صرف مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کون کرے کہ جی ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ سارے نو پتہ ہے کہ خان کی واپسی ہوئی تو معافی کوئی نہیں جو ملنی. حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ خان معافی دے، ان لوگوں کو نہ دے جنہوں نے خزانہ لوٹا، جنہوں نے ورکرز کے اوپر ظلم کیے، جنہوں نے فائرنگ کی، ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. لیکن اب میں خان کو ایک بڑا آدمی دیکھ رہا ہوں، میں اسے سیاستدان سے زیادہ ایک عظیم لیڈر دیکھ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آ کے کوئی ایسی بات کہہ دیں جو کوئی ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو. لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب کا باہر نکلنا روکنا ممکن نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. السلام علیکم.